यसू जैसा कोई नहीं। प्रस्तुत बामुताबिक इलाहियात इससे बढ़कर हैरान कुन आसमान के दरीचे ईमान का महवर। मैं फिरौन तकादी पास्टर कराची शहर से पाकिस्तान हॉस्पिटल में कराची से हम खासतौर पर जब शहर शायर खास से होते संग मुखियारी चुटियारी और इसके बाद हम दिगर का जो किसी चीज़ से होते हुए या दीगर गाँव की क्लास मुनादी करते हुए जब हम जो बॉडीज़ कराची के रास्ता में हैं तो ऑलरेडी हमारा तय था फिरौन की खात्मा बुजुर्ग बयान मुबशर और खुदाना सुनी के साथ के वापसी में हम आपके पास आए जो आपके साथ में चल तो अचानक से हमने इस मुलाकात का चुनाव आपके लिए किया है, मुझे पाकिस्तान के लिए किया है, मुझे पाकिस्तान की समस्याओं के लिए तो हम 2-4 मिनट के लिए हम खास तौर पर खुदा की खात्मा से ज़्यादा ख्याल लें और आपके लिए खूबसूरत पैगाम होते हैं और ख़ास तौर पर इस बड़े कदर में बैठते चले जाएँ और बड़े कदर में बैठते चले जाएँ कि खुदा अपने लोगों को जब इस्तेमाल करता है तो आज हम इस वक्त इमाम की खात्मा से उनकी वक्त तजर्बा ले रहे हैं। तो मेरे पास आपने देखा कि मेरे हाथ में किताब है यसू जैसा कोई नहीं। ये पाकिस्तान गॉस्पेल एंड पब्लिशर्स की माया नाज किताब है जिसे हम 3.5 साल में तकरीबन कोई 3.5 लाख की तादाद में पाकिस्तान के 141 शहरों में 141 शहरों की कलीसियाओं में हम तकसीम कर चुके हैं। सबसे पेशतर चूँकि बाजी आपके पास ये किताब इससे पेशतर आ चुकी है, बताइए मुझे इसके मुताले से आपने क्या सीखा है, आपको इसका मुताला करना कैसा है? ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए और काफ़ी लोगों तक हमें शेयर भी किया और खुदा के फजल से इसके वसीला से सुनने के वसीला से लोगों ने बहुत से बरकत पाई और उनकी ज़िंदगी में एक नया काम हुआ। उनकी ज़िंदगियों में एक नया काम हुआ। चूँकि खुदा के कलाम में लिखा है, हमें रहनुमाई मिलती है कि खुदा काम करता है, कलाम काम करता है और कलाम तो आप जानते हैं कि ये मुतहर्रिक कलाम है। फी ज़माना कलाम अपना काम करता है, ज़िंदगी को तब्दील करता है और शहर खित्ते मुल्क कौम खुदा के कलाम की कोई हदूद नहीं है। खुदा का कलाम पूरी दुनिया में सराय करता है अपने खादमों के जरिए से। तो खुदा ने अपनी खादमों को मीरपुर खास में मीरपुर खास शहर में इनकी रहाइश है, लेकिन इनकी खिदमत सिर्फ मीरपुर खास में नहीं है। तो बाजी आप मुझे ज़रूर बताइए, आप खुदा की खादमा हैं, आप खुदा का कलाम बयान करने वाले हैं, आप अपनी खिदमत के बारे में बताइए कि आप किन किन शहरों में अपनी खिदमत। सर ये खुदा का शुक्र है कि उसका फजल है हमारे ऊपर कि जब हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो ख़ास के हर इलाका में गाँव में जाते हैं मारवाड़ी लोगों में जाते हैं और खुदा हमें इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करता है। ये कि हम बिल्कुल खास नहीं हैं, हम पंजाब तक जो है खुदा हमें लेकर जाता है और अपने जनाब के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमारे लिए बड़ी से बरकत की बात है और हम बहुत खुश हैं इस काम के लिए कि खुदा जो है हमें इस्तेमाल करता है। बहुत सारी जानने लोग जो हैं वो खुदा के कदम नहीं आती है, ये खुदा का बड़ा फजल है। मेरे पास ग्रंथियों का हवाला है, मैंने इससे पेश कर चुके, आपसे बातचीत भी हो रही थी। तो यहाँ खुदा का कलाम बयान करता है कि और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए बुराई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। हमको मालूम है कि सब चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए बुराई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में परोठा खाए। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। मैं इस हवाला की निस्बत मुझे पता चला है कि आप एक क्रूसेड का एहतमाम किया चाहते हैं, तो इस तौर से आप कौमों खित्तों में खुदा के मंसूबा का तो जाहिर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम
دلوں اور زندگیوں کو مسیح کی اپنی بادشاہ کے لیے جیتے. تو آپ کا جو کوشچن ہے وہ کب ہے اور کب آپ کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا رویا رکھتے ہیں اس کوشچن کے بارے میں؟ ہمارا یہ پروگرام جو ہے 18 مارچ کو ہے اور اس کی ٹائم شام 5 بجے کی ہے. خدا کا شکر ہے. ہماری وجہ رویا یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے قدموں میں نہیں آتے, جو لوگ چرچوں میں نہیں جاتے, تو اس طرح ہم جب بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں لوگ آتے ہیں, برکت پاتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, ان کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں. اور ہم نے ایسے تجربے دیکھے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ یہ ہمارا کوئی نیا پروگرام نہیں ہے. خدا کا شکر ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے کافی پروگرام کیے ہیں. خدا ان کا فضل ہے کہ خدا نے بڑے زبردست کام کیے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ 18 مارچ کو جو ہے جب لوگ آئیں گے یہ برکت پائیں گے اور ان کی زندگیاں کلام کے وسیلہ سے چینج ہوں گی اور یہ بابرکت ہوں گے, بحالی آئے گی. اور سب سے بڑی بات جو ہے بس سب ہماری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سنتے ہوئے بھی سنتے ہیں اور نہیں بھی سنتے, کیونکہ کلام کو سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں جو ہے یہ کلام کریں کہ خدا کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے اور لوگ سن کر جو ہے وہ ایمان لائیں, یسوع مسیح پر ایمان لائیں, تاکہ خدا کے نام کی جو ہے عزت اور جلال ملے. لوگ خدا کے کلام کو سننے کے سبب خدا کے بیٹے نجات دہندہ خدا یسوع پر ایمان لائیں. بڑی زبردست آپ نے ایک بیت کو بیان کیا ہے کہ جو سنتے ہیں وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. یہاں یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی ہمیں 22ویں اور 25ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے خدا کے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے. اور میں جس قدر آپ ریسرچ کا اہتمام کرتے ہیں, جس قدر آپ ایونجلزم کا حصہ ہیں, خدا کے کلام کی خدمت کا حصہ ہیں, میں ضرور اس بات پر بالکل بڑے یقین کے ساتھ, خدا کے کلام کی قدرت پر بھروسے کے ساتھ میں ضرور یہ کہتا چلوں کہ آپ جو 17-18 کو 17 تاریخ کے سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں, 20 تاریخ کو فرصت کا انعقاد کر رہے ہیں, یقیناً اس سبب سے بہت سے لوگ خدا کے زندگی بخش کلام کو سننے کے سبب سے وہ زندگی پائیں گے, معجزات ہوں گے یقیناً, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے. اور آپ خدا کے بیٹے یسوع کی آواز کو, پیغام کو 17 اور 18 مارچ پر لوگوں کو سنوانے والے ہیں. نہ صرف وہاں پر وسیع کلیسیاں ہوں گی بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سے قبیلوں سے وہاں پر لوگ موجود ہوں گے. اور یقیناً خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا, یسوع کی ابدی بادشاہ کی وسعت ہوگی. میں بڑی خدا کا شکر گزار ہوں. میں نے جو حوالہ پڑھا وہ یہ کہ خدا اپنے لوگوں کو مقرر کرتا ہے, پہلے سے مقرر کرتا ہے. جن کو مقرر کرتا ہے وہ راست باز ٹھہراتا ہے, جن کو راست باز ٹھہراتا ہے خدا انہیں جلال بخشتا ہے, اور جن کو جلال بخشتا ہے وہ ضرور خدا کے پہلو میں خدا کے دائیں ہوتے ہیں. تو پتہ کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خداوند کے کلام میں جو خواتین کی خدمت ہے, حالانکہ پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت, ٹھیک ہے, ہم مسیح کا بدن ہے, ہم نے مسیح کا بدن ہونے کے لیے ایک بپتسمہ دیا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زبوروں کی کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ خداوند حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں. یہ نہیں کہ خوشخبری دینے والے صرف والے نہیں. مجھے خدا کے اس بیت کو آپ کے سامنے لانا ہے, بزرگ بہن کے ساتھ بیٹھ کر نوشتہ فرزانہ سنگھ کے ساتھ بیٹھ کر ان کا طلب میں نے بتایا حدیث کے ساتھ سے ہے, اور ان کی بابت میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ضرور تمام پاکستان میں اپنی تمام بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بزرگاؤں کے لیے یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں. بلکہ حجی کی طرف سے بھی پیغام ہے, ان دونوں کی طرف سے پیغام ہے, دونوں بھائیوں کی طرف سے پیغام کیا ہے کہ ضرور 68 کی 11ویں آیت میں کہ خداوند حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والی, خداوند حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والی فوج کی فوج ہیں, فوج کی فوج ہیں. تو بڑی آپ دعوت دیجیے تمام بہنوں کو, بیٹوں کو کہ وہ جہاں کہیں اپنی کلیسیاؤں میں ہیں وہ خدا کے کلام کے اختیار کو لے کر
گواہی کے کلام کو لے کر وہ راستہ بازی کا توق، یہ جو راستہ بازی کا توق ہے اسے پہنتے ہوئے گواہی کے کلام کے وسیلہ سے اپنی بادشاہ کے لیے زندگیوں کو جیتے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دعوت آپ کی طرف سے جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کی طرف سے اسی کے کلام کا پیغام آپ کی طرف سے جائے، تاکہ کلیسیوں میں بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں، بہت سی بچیاں وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے کا شکر ادا کرتی ہوں بس صاحب کے لیے کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکیں، اور ہم خدا کی شکر گزار ہیں کہ خدا ایسے اچھی موقع ہمیں خدا ہی دے سکتا ہے. تو میں آپ سب بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ضرور اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے آس پاس کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے دعا کریں. دیکھیے کلام میں لکھا ہے کہ جو موڑوں پر اور بازاروں پر کھڑے ہیں ان کے لیے آنسو بہا کر جو ہیں وہ دعا کریں. تو ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور جتنی ہم دعا کریں گے اتنے لوگ جو ہیں وہ خدا کے قریب آئیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا پر بہت گلے کرتے ہیں لیکن ہم خود کو سامنے نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے وسیلہ سے کچھ کرے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بہنیں خدا کے قدموں میں آئیں. جیسے پاس صاحب نے کہا کہ خوشخبری دینے والیاں، خدا کو والیاں چاہیے، فوج کی فوج چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ جائیں. تو آپ اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور خدا کے حضور جھکے دعا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں جو ہے یسوع کا نام جلال پائے. تو میں آپ سب بہنوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے. مجھے 20 سال ہو گئے اس خدمت کے اندر. عورتوں کے لیے خدمت کرنا بہت مشکل ہے لیکن جس کا خدا ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. خدا سب ممکن کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ایمان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تاکہ ہم مسیح کے نام کو جو ہے جلال دیں. اور آپ کی زندگیوں میں میں اور باج صاحب ہمیشہ دعا کریں گے کہ خدا آپ کے خاندانوں میں، آپ کی فیملیوں میں خدا ایسی برکت کو لائے کہ آپ کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے ڈیکن مبشر نکلیں اور خدا اس طرح جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر جائے گی. ہماری دعا ہے آپ کے لیے. سو خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. 17-18 مارچ کو جو ہے جو ہمارا کنونشن ہم کروا رہے ہیں اس میں ضرور آپ شرکت کریں، لوگوں کو بتائیں جو مطلب کہ مشکلات میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں خدا کے مذبح کے سامنے لائیں تاکہ وہ برکت پائیں اور ان کی زندگیوں میں بحالی آئے اور وہ بحال ہوں اور خدا کے نام کو جلال ملے. اور ہماری یہی ویژن ہویا ہے یہ کنونشن کرانے کی کہ لوگ خدا کے قدموں میں آئیں. تو میں پاس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ حسین موقع دیا کہ آج ہم ان کے ٹی وی چینل پر بھی جو ہے بات چیت کر سکیں. تو ہم اس بات کے لیے اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ان کی ساری ٹیم کے لیے کہ خدا ان کو بڑے زبردست طریقے سے ہمارے علاقوں میں یہ آتے ہیں بالکل خاص میں اور خدا انہیں بڑے زبردست طریقے سے استعمال کرتا ہے. 1-2 ہم نے بھی ان کی کنونشن اٹینڈ کیے ہیں، تو سیمینار کیے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ بھائی صاحب کو خدا نے بڑی بلیسنگ دی ہے اور اپنے جلال کے لیے خدا یہ کثرت سے استعمال کرتا ہے. تو ضرور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، حصہ بنیں. جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا پہاڑوں کو میدان کر دیتا ہے. خدا بڑی مشکلاتوں کو جو ہے خدا آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے. تو آپ ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، پاسٹروں کے لیے، خادموں کے لیے، جتنے ٹی وی چینل ہیں جن کے وسیلہ سے آج سب آپ اس روشنی میں ان کے لیے دعا کیا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں جو ہے بحالی اور خوشحالی آئے. میں اکثر بات سب ایک بات کہتی ہوں، ہماری بہنیں اکثر ملا کرتی ہیں کہ ہم غریب ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم غریب نہیں ہیں. جن کا یسوع مسیح بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ امیر ہے. ہمارا یسوع بادشاہ ہے ہمارا، ہم غریب نہیں ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت اس کے حضور جھکنا ہے، مانگنا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کی زندگی میں کثرت سے جو ہے کام کرے. تو بس اب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے کہ آپ میرپور خاص میں آئے اتنا اسٹرگل کر کے، اتنا سفر کر کے. تو خداوند آپ کو اور زیادہ جو ہے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ کی پوری ٹیم کو خدا برکت دے گی. ہماری دعا ہے اور ہم ضرور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ خداوند آپ کو برکت پر جو ہے برکت دے. میں ضرور 1 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ باجی نے آپ کو بتایا پروگرام اسٹیڈیم میں آپ کو بتایا ہے کہ 17 اور 18 تاریخ کو پروگرام اسٹیڈیم میں یہ بہت بڑے خود سے بشارتی اور شفایت خود سے اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس میں غیر ملکی ہمارے دوست
کلام کے خادم قاضی صاحب بازی کے جو کلیسی پاسبان ہیں ان کے ساتھ مل کر کلام کی خدمت کو جانتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسیڈ کا انعقاد کیا جانا کیوں ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے کہ قوموں کے لوگ مختلف قوموں سے لوگ برہ کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل امت ہیں, اہل قوم ہیں اور انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہیں اور کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہوئے ایک نیا گیت گا رہے ہیں. وہ گیت کیا ہے؟ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے اور برکت کی طرف سے ہے جو تخت پر ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مارواڑی ہیں, وہ باگڑی ہیں اور وہ مختلف قبائل سے ہیں, مختلف قبائل کے لوگ ہیں جو مختلف قوموں اور مذہب کے لوگ ہیں جو وہاں برہ کے تخت کے سامنے بیٹھے ہیں. اب وہاں پر برہ کے تخت کے سامنے بیٹھنے کا جو انہیں مقدور حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ انہوں نے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنا. اور ذریعہ کیا تھا؟ خدا کے خادم. ذریعہ کیا تھا؟ کنونشن. ذریعہ کیا تھا؟ کرسیڈ. اور کرسیڈز اور کنونشنز کی جو اہمیت ہے, اوپن کرسیڈز کی جو اسٹیڈیم ہوتے ہیں, گراؤنڈز میں ہوتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پر خدا کے کلام کی قدرت سے جیتے جانے والی زندگیاں, جانیں, بٹکی ہوئی روحیں, بٹکی ہوئی زندگیاں, پیاسی جانیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گناہگار لوگ خدا کے کلام کو سننے کے سبب سے برہ کے تخت کے سامنے جانے, برہ کو سجدہ کرنے اور برہ کے لیے نیا گیت گانے کا فضل پاتے ہیں. اس سبب سے سبب یہ ہے کہ وہ کرسیڈ میں گئے تھے. سبب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا زندگی بخش کلام سنا تھا. باقی آپ نے جس خدمت کا آغاز 20 سال پہلے کیا تھا, اس خدمت کا پھل نہ صرف آپ کی زندگی, آپ کے گھرنا, بلکہ وہ شہر و شہر نظر آ رہا ہے کہ آپ خدا کے کلام کی قدرت سے زندگیوں کو جیت کر برہ کی ابدی بادشاہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں ویلکم کیا. اور میں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بک جس کے سبب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, آپ کی کلیسیا میں آئے ہیں, یہ یسوع جیسا کوئی نہیں. اس بک کے مصنف ہیں میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹن, جن کی عمر 86 سال ہے. وہ امریکہ کی کلیسیاؤں میں خدا کی خدمت انجام دیتے ہیں اور 30 سال وہ امریکہ میں, اس سے بیشتر, اور 34 سال جاپان میں خدا کے کلام کی مناظر کرتے رہے. ہمارے لیے, میرے لیے فضیلت کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پاکستان بھر کے 141 شہروں میں, چاروں صوبوں کے 141 شہروں میں اس بک کو لے کر کے گئے. میں بڑی آپ کے لیے بک گفٹ کرتا ہوں اور آپ کی کلیسیا کے لیے, آپ کے گھرانا کے لیے ہم آپ کے لیے دعا ہوں گے. خدا آپ کا بھلا کرے, خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اسی طرح کثرت سے اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے, اپنے کلام کے لیے استعمال کریں. بہت بہت شکریہ.